छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करूंगा इस वीडियो में। अब ये चारों असूल प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाने लगा हूँ। ज़्यादा दिन खिलाएं तो भी ये पल्ले से पड़ जाता है, अगर आप महंगा ख़रीद लेंगे तो भी आपके गले पड़ जाएगा। ये नस्ली बच्चे बीतल और मक्खी चीने ये भी लेके पाल सकते हैं। अब इस तरह की बकरी आ जाती है बकरों के साथ। ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा बकरा है, इससे आपको जानवर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से ग्रोथ करते रहते हैं बेफिक्री के आलम में। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, आप गोट फार्मिंग को समझना चाह रहे हैं, तो आज एक ऐसी वीडियो आपके सामने आई है जिस पे अलिफ से लेके या तक, ए से लेके जेड तक गोट फार्मिंग के बारे में मुकम्मल मालूमात आपको मिलेगी। इतनी छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करूंगा इस वीडियो में कि आपके उठने वाले अंदर से जो भी सवाल होंगे उनके जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। बस आपने इस वीडियो को गौर से देखना, अगर आप इनके साथ जुड़ गए तो एंड तक आप कहीं जा ही नहीं सकेंगे। इतनी मुकम्मल और जामे वीडियो आज की आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने के साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि गोट फार्मिंग के 4 ऐसे सुनहरी असूल आपने जहन में रखने हैं, जो आप समझ लीजिए कि गोट फार्मिंग की बिल्डिंग के 4 पिलर हैं जो गोट फार्मिंग की इमारत को सारी ज़िंदगी खड़ा रखते हैं। वो 4 असूल कौन से हैं? सबसे पहला असूल है जानवरों को माहौल कैसा मुहैया करना, आपने जानवरों को रखने का इंतज़ाम किस तरह से करना है। और दूसरा असूल है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि जब आपने इंतज़ाम कर लिया तो जानवरों की सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन से जानवर किस जगह से ख़रीदने हैं जो आपको फ़ायदा दें। आज मैं आपको मुकम्मल इसके बारे में प्रैक्टिकल ख़रीदारी करके दिखाऊंगा कि आपने सिलेक्शन। और तीसरा असूल जो है गोट फार्मिंग का, वो है खुराक। आपने खुराक की सिलेक्शन कैसे करनी है, खुराक किस तरह से ख़ुद तैयार करनी है कि आपके जानवरों की ग्रोथ भी अच्छी हो और आपको वो बहुत ज़्यादा सस्ती भी। और गोल्डन असूल, जानवरों से मोहब्बत। अब ये चारों असूल प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाने लगा हूँ, जो मैं ख़ुद कर रहा हूँ और किस तरह इनसे फ़ायदा उठा रहा हूँ। अच्छा जी, असूल नंबर 1 की अगर बात करें, इनके रहन सहन का इंतज़ाम कैसे करना है, तो ये मेरा बाड़ा आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको वही चीज़ें दिखाऊंगा जिन पे मैं अमल कर रहा हूँ और उनसे फ़ायदा उठा रहा हूँ। आपने अगर बाड़ा बनाना हो तो आपके जहन में बांसों का बाड़ा आता है, आपने बांसों का बाड़ा नहीं बनाना क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स हो जाता है। आपने इस तरह की खुलियाँ लेके आनी है और ऐसे जैसे मैंने लाइन बनाई है, अगर बांधना हो तो इस तरह की लाइन बना के खुलियों के अंदर आप बेफिक्र होकर जो मर्जी डालें। अगर इनको खुला छोड़ना हो तो ये एक खुरली को ऐसे दरमियान में लगा देना है और ये सारा आपका एरिया खुला बन जाएगा, बकरे बाहर नहीं आ सकेंगे, जानवर आपने इसके अंदर सबको छोड़ देना है, वो खुले फिरते रहेंगे। मज़ीद बड़ा करना हो तो ये खुरलियाँ साइड पे करके इनके साथ एक और खुरली लगा देनी है, ये खुला भी हो जाएगा। इस तरह का आपका बाड़ा ऐसे बनेगा कि आप इसको उठा के जहाँ पे मर्जी जब मर्जी चेंज कर लें जगह। और नीचे की अगर बात करें तो ये फट्टे आपने लाजमी बिछाने। इनका फ़ायदा क्या होता है? मेंगने और पेशाब नीचे चला जाता है, गर्मियों को ठंडे मिलते हैं, सर्दियों को साफ़ सुथरे सूखे गर्म मिलते हैं और सारा निकासी जगह, जैसे मेरा निकासी का इंतज़ाम है, पेशाब नीचे जब जाता है तो ऐसे नाली के साथ साथ बाहर नाले में चला जाता है। इस तरह का अगर आप इंतज़ाम करते हैं, छत के ऊपर अगर आप सिरकी और ये 3-4 बांस लगा के इनकी छत लगा लें, उसके ऊपर तरपाल तान दें और सर्दियों में ये साइडों पे भी आप इस तरह के पर्दे वगैरह लगा के कवर कर सकते हैं। लंडे से मिल जाते हैं ये पर्दे वगैरह। इतना सस्ता और आसान बाड़ा आपका बनेगा कि आपको सफाई में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जानवर भी जो है ना बड़े सुकून से रहेंगे। जब आप इस तरह का इंतज़ाम करेंगे ना इनका, तो फिर ये बड़े आराम से रहेंगे, आपको परेशानी नहीं देंगे, बेफिक्र होके ये रहेंगे और ये सुकून महसूस करेंगे। जब दिल करेगा लेट जाएंगे। अब ये मेरे पास छोटा कमरा है जिसमें मैंने बच्चे अंदर किए हुए हैं।
آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ دیکھیے یہ میں نے لگا کے نا پنجرے بھی بچوں کے لیے کھلا باڑا بنا دیا تھا کہ وہ پھرتے رہیں سارا دن. آپ نے اگر ان کی پارٹیشن بھی کرنی ہو, اس طرح کا کمرہ نہیں ہے تو درمیان میں آپ ایک کھرلی اور لگا کے تو ایک حصہ ان کے لیے پارٹیشن کر کے چھوڑ دیں, تو چھوٹے بچے بھی اس میں پھرتے رہیں گے. سائڈوں سے اچھی طرح سے کھرلیوں کو کور کر دیجئے نیچے پھٹیاں لگا کے, تو آسانی ہوگی. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں دوسرے اصول کی جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے, جو ہے جانوروں کی سلیکشن. اب جانور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ 3 کیٹیگری ہوتی ہیں جانوروں میں. پہلی کاٹو مال جو گوشت کے لیے استعمال ہوتا ہے, دوسری راکھو مال جو نسلی بکرے ہم پال کے بیچتے ہیں, اور تیسرا بچوں والی بکریاں. اب میں آپ کو تینوں کیٹیگریز کے جانور دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں. اس کے لیے ہم آئے ہیں لاہور کی منڈی میں, کیونکہ لاہور کی منڈی جو یہ آپ ویو دیکھ رہے ہیں لاہور کی منڈی کا, اس کے اندر ہم انٹر ہوئے ہیں تو یہ آگے چلتے جا رہے ہیں. لاہور کی منڈی میں تینوں کیٹیگری کے جانور جو ہیں ہر وقت موجود ہوتے ہیں. جب بھی ہمارا وزٹ ہوا ہے یہاں پہ تینوں کیٹیگری کے جانور ہمیں ملے ہیں. باقی دوسری منڈیوں سے بھی آپ خریداری کر سکتے ہیں جو آپ کے نزدیک ہی ہیں, لیکن یہی ذہن میں رکھ کے آپ نے اصول چلنا ہے. ابھی میں آپ کو تینوں کیٹیگری کے جانور دکھانے لگا ہوں. کھڑا ہوا ہے کاٹو مال. کتنے سیٹ دھوندے بھی نے نہیں کھیرے تے پٹھے دے حساب نال کنا ہی چھیاں لینا ایک جوڑی لینی جی. نہیں 6 ہی 10 یہ لینا 28,000 روپے. 28,000. اچھا جی, ریٹ بھی آپ نے سن لیا. اب اگر آپ کاٹو مال لیتے ہیں نا تو یہ آپ کو بڑی کاریگری سے خریدنا پڑے گا. اگر آپ نے تھوڑا سا بھی مہنگا خرید لیا تو آگے یہ کسائی کو سیل ہونا ہوتا ہے اور 2-3 دن کے اندر اندر ہی سیل کرنا ہوتا ہے, ورنہ اس کو خوراک زیادہ دن کھلائیں تو بھی یہ پلے سے پڑ جاتا ہے. اگر آپ مہنگا خرید لیں گے تو بھی آپ کے گلے پڑ جائے گا. اس طرح سے یہ کاٹو مال آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے. جب آپ کو بھیت مل جائے, آپ اچھی طرح کاریگر ہو جائیں اس چیز کے, پھر آپ کاٹو مال کا بھی ساتھ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. خریدا 2-3 دن کے اندر اندر کسائیوں کو بیچ دیا, آپ کو پتہ ہو کہ یہ میں نے اتنا سستا خریدنا ہے اور اتنا مہنگا کسائی کو 1,000 2,000 3,000 فی جانور رکھ کے دوسرے تیسرے دن سیل کر دینا ہے. کاٹو مال تب شروع کرنا چاہیے جب بندہ بالکل کاریگر ہو جائے. اب آپ کو دکھاتا ہوں راکھو مال جو نسلی رکھنے والے بچے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور ان سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے. اچھا, راکھو مال جو کہ رکھنے کے لیے آپ اس طرح کے نسلی بچے, یہ جو آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں یہ نسلی بچے ہیں. یہ نسلی بچے بیتل اور مکھی چینے یہ بھی لے کے پال سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لے کے پالتے ہیں بچوں کو تو ان پہ خرچہ آتا ہے لیکن پرافٹ بھی آتی ہے, کیونکہ وہ کافی ہیوی ویٹ بن جاتے ہیں بکرے اگر نسلی لیے ہوں. اور جب یہ خوراک کا خرچہ سارا ڈال کے ان کے اگر آگے تک لے جاتے ہیں, ان کو پالتے ہیں اور دیکھتے ہیں, تو پرافٹ آتی ہے نارمل. یہ محنت بھی کرواتے ہیں اور ان پہ خرچہ بھی ہوتا ہے اور پرافٹ بھی آتی ہے. اب اسی پرافٹ کو اگر ہم ڈبل کرنا چاہیں نا, کیونکہ یہ بچے آپ پالتے ہیں اس طرح کے, اگر چاہیں آپ تھوڑے بڑے بھی لے لیں تو یہ بہت زیادہ ہیوی ویٹ بھی بن جاتے ہیں. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے, جب آپ سیل کرتے ہیں نا اس طرح کے بڑے بکرے کر کے, تو کوئی مہنگا بک جاتا ہے, کوئی سستا بکتا ہے, پرافٹ ان میں سے آتی ہے. لیکن اس پرافٹ کو ڈبل کرنے کے لیے اب ہمیں کرنا کیا چاہیے, بچے تو آپ نے لینے ہی ہیں, لیکن اگر بچوں کو اس طریقے سے لیا جائے کہ وہ ڈبل فائدہ دیں تو پھر پرافٹ جو ہے نا گوٹ فارمنگ میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور گوٹ فارمنگ کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے. وہ کس طرح سے کرنا ہے. اب تیسری کیٹیگری کی بات میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ بکریوں کی جو کیٹیگری ہے اس میں کتنا فائدہ اور نقصان ہے. اب یہاں پہ ذرا سمجھنے کی بات ہے, یہ آپ کو نظر آ رہی ہے بکری, اس کے ساتھ ایک اس کا بچہ کھڑا ہوا. بکرا کتنا بڑا ہے, کافی بڑا نظر آ رہا ہے. اب جب آپ نے خالی بکرے خریدنے ہیں تو اس میں تھوڑے سے پیسے اور ڈالیں نا تو اس طرح کی بکری آ جاتی ہے بکروں کے ساتھ. یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا بڑا بکرا ہے, اس سے تھوڑے چھوٹے بھی لیے جا سکتے ہیں. یہ ایک بکرا ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے اس طرح کی بکری لینی ہے جس کے ساتھ 2 بچے ہوں جو کہ بکرے ہوں اور وہ آگے سے گبن ہو. یہ بھی بکری گبن ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بچہ ہے. آپ نے 2 بکروں والی جب بکری سلیکٹ کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ آگے سے گبن ہو,
تو پھر آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ویسے آپ نے اگر 10 بکرے خریدے ہیں نا بکری کے بغیر خالی گوٹ فارمنگ کے لیے، اسی طرح آپ 5 بکریاں لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ 10 بکرے تو آپ کو آ ہی جانے ہیں۔ وہ آپ سمجھیے کہ آپ نے بکرے لیے ہیں اور بکری سمجھیے کہ آپ نے نہیں لی، تو اگر آپ ان 10 بکروں کو پالتے ہیں، عید تک لے کے جاتے ہیں، عید والے دن ان کو سیل کر دیتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا بچتا ہے بھائی جان؟ یہ جو بکری آگے سے گبن ہوگی نا، جب عید پہ آپ یہ بڑے بکرے سیل کریں گے تو ایک تو پرافٹ آئے گی جو نارمل بکروں کو خرید کے آتی ہے، لیکن بکریوں کے ساتھ آپ کے پاس بکریاں بھی موجود ہوں گی 5، اور ان کے ساتھ 10 جانور بھی موجود ہوں گے جو وہ دوبارہ ڈلیور ہوئی ہوں گی آپ کے پاس۔ یہ فائدہ ہے۔ یہ دیکھیے اس طرح 2 بکروں والی اگر آپ بکری خریدتے ہیں نا جو آگے کراس ہوئی ہو، گبن ہو، تو بھائی جان یہ ڈبل فائدہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ کار بکروں کو رکھنے کا اور پالنے کا۔ ایک طرف آپ خالی بکرے لیتے ہیں، عید پہ سیل کرتے ہیں، پرافٹ آتی ہے۔ دوسری طرف آپ بکریاں لیتے ہیں، بکروں کے ساتھ ان میں آپ بکرے سیل کرتے ہیں تو پرافٹ بھی آتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس بکریاں اور اس کے اگلے بچے جو اس نے ڈلیور کیے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو بھائی جان آپ کو دوبارہ سے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ بکریوں نے بکریاں بھی دی ہوتی ہیں اور بکرے بھی۔ ان بکریوں کو آپ اپنے پاس رکھیں، بکرے دوبارہ سے پالیں، بکرے سیل کریں، اور بکریاں جو ہے دوسری بکریوں کے ساتھ آنے والی عید تک وہ بھی ڈلیور ہونے والی ہوں گی، اور بڑی بکریاں دوبارہ سے ڈلیور ہو چکی ہوں گی۔ تو یہ دیکھیے یہ ہے طریقہ کار تیسرے اصول کو لے کے چلنے کا، جس میں آپ نے سلیکشن کرنی ہوتی ہے دوسرے اصول کو لے کے۔ یہ دوسرا اصول میں نے جو آپ کو بتایا سلیکشن کا، اس کو اگر آپ اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں، اس کی سلیکشن کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ آپ کی گوٹ فارمنگ کو 4 چاند بہت جلدی لگ جائیں گے، اور آپ کے پاس جانوروں کی ریل پیل شروع ہو جائے گی۔ دوبارہ سے آپ کو جانور خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آ جاتے ہیں جی تیسرے اصول کی طرف، جو ہے خوراک۔ اچھا، خوراک کی سلیکشن جو ہے نا وہ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ جو آپ کو بہت زیادہ مہنگی نہ پڑے اور یہ جانور بہت زیادہ گروتھ کریں۔ آپ نے ونڈوں کے چکر میں نہیں پڑنا جو بازار سے ملتے ہیں۔ صبح کے ٹائم آپ نے ان کو توڑی اور چوکر کا مکسچر، خالی 2 چیزوں کا بھی مکسچر آپ دے دیں تو بہت بہتر ہے۔ تھوڑی سی کھال ایڈ کر دیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ صبح کے ٹائم آپ اگر یہ ان کو دیتے ہیں تو یہ 10-11 بجے تک اسی کو ہضم کریں گے اور جگالی کریں گے، کیونکہ توڑی اور یہ چوکر جو ہے نا جگالی کرنے میں آسانی ہوتی ہے سوکھے کے ساتھ۔ اب جب آپ ان کو پیٹ بھر کے صبح کھلا دیں گے تو دوپہر تک ان کو سبز چارہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے۔ صرف ایک ٹائم دوپہر کو بہت ضروری ہے ان کو سبز چارہ بھی ڈالنا، اور سبز چارہ جب یہ کھائیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ سبز چارہ ان کی نیچرل خوراک ہے۔ سوکھے کے ساتھ سبز چارہ خشک کے ساتھ لازمی چلانا ہوتا ہے، اور جب یہ چارہ کھا لیں گے سبز تو آپ نے 1.5-2 گھنٹے بعد ان کو پانی پلا دینا پیٹ بھر کے۔ اس کے بعد رات کے دانے میں آپ نے گلی چھلکا، چنے کا چھلکا، سویابین کا چھلکا، رائس پالش، گندم کا دلیا، مکئی کا دلیا اور چوکر، ان کا مکسچر بنا کے اس طرح ان کے آگے ڈالنا ہے۔ یہ بہت شوق سے کھائیں گے اور بہت زیادہ گروتھ کریں گے۔ یہ والی خوراک کی سلیکشن آپ کو سستی پڑے گی، بہت فائدہ مند رہے گی، جانور بیمار نہیں ہوں گے۔ میرا سارا پلان شروع سے لا کے اینڈ تک آپ کے سامنے ہے، میں یہی کھلا رہا ہوں، یہی رہن سہن ہے ان کا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ میرے جانور اللہ کا بڑا شکر ہے موٹیلٹی تو دور کی بات ہے بیمار بھی نہیں ہوتے، اور اس خوراک سے یہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی اور خوراک کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب آپ ان کو کھلائیں گے۔ ہاں سردیوں میں آپ آگے ان کو گاجر کا مربع بنا کے تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں، خود بنائیں گے، ریسپی موجود ہے میرے چینل پہ، بہت زیادہ سستا پڑے گا، تھوڑا سا وہ ایڈ کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رات کو ہفتے میں 1-2 دفعہ دہی اور تیل کو مکس کر کے وہ ان کو پلا دینا ہے، تھوڑا تھوڑا، جتنا تیل ہوگی اسے اتنی دہی ہوگی، ڈبل پانی ہوگا، یہ مکس کر کے آپ نے ان کو پلا دینا ہے، اور یہ بہت زیادہ گروتھ کریں گے اس خوراک کی سلیکشن کے ساتھ، اور یہ آپ کو بہت زیادہ سستی پڑے گی۔ اگر ان کی محبت کی بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ جدھر جدھر میں جاؤں گا یہ بچے ابھی بچپن سے ہی میرے ساتھ اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، میرے اوپر چڑھتے ہیں، میرے ساتھ لگتے ہیں، میرے ساتھ ایسے دیکھیے اس طرح سے پیار کرتے ہیں کہ جیسے یہ اپنی ماں سے بھی نہیں کرتے۔ یہ دیکھیے یہ جب بھی میں جہاں پہ بھی ان کے پاس ان کو نظر آ جاؤں تو یہ بھاگ کے میرے پاس آئیں گے، میرے نزدیک ہی رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے اب میں آپ کو بڑے جانور کا بھی پیار دکھاتا ہوں کہ بڑے جانور کس طرح کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اسے گھما کے کیمرہ دیکھیے، یہ میرے پاس ہی رہیں گے۔ یہ دیکھیے اب اس طرح کی اگر ان کو محبت ملتی ہے تو یہ بالکل فریش ہو جاتے ہیں اور ان کا اعتماد بڑھتا ہے اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت محفوظ ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، یہ ڈپریشن میں نہیں رہتے اور یہ اسی طرح سے گروتھ کرتے رہتے ہیں بے فکری کے عالم میں۔ تو محبت تو ان کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دیکھیے جب بھی میں کسی بھی جانور کے پاس آؤں گا تو وہ تڑپ کے میری طرف ہی بھاگے گا۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے کہ یہ بے فکر ہو جاتے ہیں، ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب یہ بے فکری میں اعتماد کے ساتھ خوراک بھی کھاتے ہیں تو یہ گروتھ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ میرے ساتھ لگنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ یہ دیکھیے اس طرح سے جانوروں سے آپ نے اگر محبت کی تو پھر سمجھیے کہ یہ بہت زیادہ گروتھ کریں گے اور اتنے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر گروتھ کرنے سے ان کو روکا ہی نہیں جا سکتا۔ اب وہ بچے بھی دیکھیے میرے پاس آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بکری سے ڈر رہے ہیں کہ بڑی بکری مارے گی، لیکن یہ بھاگ کے نکل کے ضرور آئیں گے کوشش کر کے۔ یہ دیکھیے یہ بھاگ کے آ گئی، بکری مارتی ہے، وہ ڈرتے کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ پھر بھی میرے پاس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک ایک کر کے بھاگ کے نکلتے آئیں گے۔ یہ دیکھیے یہ محبت ہے ان کی۔ یہ دیکھیے اب یہ بکری کا ڈر بھی ہے ان کو لیکن یہ آئیں گے بھی ضرور۔ تو دیکھیے زور سے اس نے بولنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا، وہ مارتی ہے۔ یہ دیکھیے مجھے بلا رہی ہے، میرے پاس آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے پاس جاؤں گا تو چپ کر جائے گی، یہ میرے پاس آ جائے گی بھاگ کے۔ یہ دیکھیے